अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं, उन्होंने कराची के अंदर नए तुर्की के सफारत खाने कौंसल खाने का इफ्तिताह किए है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जदीद सफारती, तिजारती और इसी तरह से मुआशी राबतों पर इत्तिफाक हो चुका है। पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका तौर पर जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे निपटेंगे। साथ साथ नाज़रीन किराम पाकिस्तान के एयर चीफ, पाकिस्तान की नेवी के सरबराह और इसी तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तुर्की की भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जो मुख्तलिफ सरबराहान से मुलाकातें हैं उनके अंदर तुर्की के अंदर जारी दाइश के दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, एक फतहुल्लाह गोलन के कारिंदों के ख़िलाफ़ और इसी तरह से PKK नामी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है इसकी हिमायत की गई है। और इसी तरह से यूनान के साथ जो तुर्की का मामला है या साइप्रस का, कब्रस का मामला है, इस पर भी तुर्की की हिमायत की गई है। जबकि नाज़रीन तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ की हिमायत की गई है। तैयब एर्दोगान का पैगाम पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के ज़िम्मेदारों को पहुँचाया गया है कि तैयब एर्दोगान हमेशा पाकिस्तान के जो इशूज़ हैं, जो मसाइल हैं, उसमें पाकिस्तान की हिमायत करते रहेंगे। नाज़रीन पाकिस्तान और तुर्की की कुर्बतों से भारत को तकलीफ़ें हो रही हैं और भारत के ख़िलाफ़, भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब मीडिया चैनल्स के थ्रू, मीडिया नेटवर्क के थ्रू, TV चैनल्स के थ्रू बाकायदा प्रोपेगेंडा कर रहा है। आगे बढ़ने का काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया है कि 48,000 करोड़ रुपए की मालियत से बनने वाले 80 से ज़ायद जो भारत के अंदर तैयार होंगे तेजास नामी जंगी जहाज़, वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों से और इसी तरह से चाइना के जदीद तरीन फाइटर तैयारों से कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे और तेजास जहाज़ या तेजास नामी जंगी जहाज़ भारत की एयरफोर्स की सलाहियतों में इजाफा करेंगे। लेकिन आप जानते हैं ये महज दावा है, भड़के हैं, हकीकतन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत को अगर शौक़ है तो अपने तेजास जहाज़ को, तेजास नामी फ़ाइटर जहाज़ों को पाकिस्तान के मुकाबले में, राफेल तैयारों को पाकिस्तान के JF-17 तैयारों के मुकाबले में भेज कर देख ले। दुनिया तमाशा देखेगी जिस तरह से 2019 के अंदर फरवरी में दुनिया ने तमाशा देखा था कि भारतीय पायलट पाकिस्तान के कब्जे में आया, भारत के 3 जहाज पाकिस्तान के JF-17 तैयारों ने मार गिराए थे। इसी तरह से नाज़रीन काम भारतीय आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने ने भी पाकिस्तान को और चाइना को वार्निंग दी है। आज चूंकि भारत का आर्मी डे है, भारतीय फोर्सेज 73वां अपनी फौज का दिन मना रहे हैं, इस हवाले से भारतीय आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने ने पाकिस्तान को और चाइना को धमकी दी है कि साल 2020 का साल इंतहाई मुश्किल रहा है। LAC पर, LOC पर भारतीय फौज मुश्किल हालात से निमटती रही है, लेकिन अब भी भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है, भारत के पास इतनी सलाहियत है कि वो पाकिस्तान के और चीन के जारहाना हमलों को रोक सकती है। और साथ साथ नाज़रीन काम भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान और चाइना को धमकी दी है कि किसी भी एग्रेशन का भरपूर जवाब भारत देने की सलाहियत रखता है। हकीकत यह है कि भारत की बड़के हैं, दावे हैं, वरना पाकिस्तान के हाथों, चाइना के हाथों भारत की बर्बादी और रुसवाई के किस्से पूरी दुनिया बयान कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि भारत, चाइना और पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खा चुका है। आगे बढ़ने का काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत के अंदर किसानों की तहरीक के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि किसानों की तहरीक उरूज पर है। लाखों सिख किसान सड़कों पर हैं, अपने हक के लिए, मोदी हुकूमत के खात्मे के लिए मुजाहरा कर रहे हैं। इतला सामने आ रही है कि आज भी मोदी हुकूमत की जानिब से किसानों से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के इससे पहले भी 10 से 12 राउंड नाकाम हुए हैं और अब ये राउंड भी नाकाम होगा। जबकि नाज़रीन काम पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, भारतीय रियासत पंजाब के, उन्होंने कहा
رہا ہے کہ جب تک کسانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین واپس نہیں ہوں گے، پنجاب ریاست کے اندر جو لاکھوں سکھ کسان ہیں وہ اپنے حق سے یا حقوق سے مستعفی نہیں ہوں گے، دستبردار نہیں ہوں گے، احتجاج جاری رکھیں گے۔ لہٰذا وفاقی حکومت کو، سینٹرل جو حکومت ہے، مودی حکومت، اسے چاہیے کہ کسانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کو واپس لے لے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک کو، سکھوں کی تحریک کو مختلف طبقات کی طرف سے، مختلف ریاستوں کی طرف سے، مختلف حکومتی شخصیات، سیاسی اور سماجی تنظیموں کی طرف سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور کسانوں نے 26 جنوری کی تاریخ دے رکھی ہے، ڈیڈ لائن دے رکھی ہے کہ 26 جنوری سے پہلے اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے، معاملات حل کر لیے گئے تو دلی کے اندر کسان داخل نہیں ہوں گے، ورنہ 26 جنوری کو بھارت کی یوم جمہوریہ کی پریڈ منسوخ ہو سکتی ہے اور مودی حکومت کا گھیراؤ ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام بھارت کی وزارت خارجہ دعویٰ کر رہی ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان رابطوں میں استحکام آ رہا ہے، اور تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ بھارت کو انٹیلیجنس معلومات شیئر کر رہا ہے تاکہ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا بھارت مقابلہ کر سکے، لیکن آپ جانتے ہیں امریکہ اور بھارت دونوں مل کر بھی چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے محض عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بھارت دعوے کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات شیئر ہو رہی ہیں۔ اب ناظرین کرام، جبکہ امریکہ کے اندر نئے صدر جو بائیڈن آ رہے ہیں، ان کی پالیسی چائنا کے حق میں ایک نرم پالیسی ہو سکتی ہے، اسی حوالے سے بھارت کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بھارت کے اندر واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی کے خلاف دلی ہائی کورٹ کے اندر، دلی کی عدالت میں باقاعدہ مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے کہ واٹس ایپ کی جو تازہ پالیسی ہے، اس سے بھارت کی قومی سلامتی کو نقصان ہو سکتا ہے، بھارت کے شہریوں کی جو ان کی پرائیویسی ہے یا ان کی جو پرسنل معلومات ہیں، ڈیٹا ہے، وہ لیک ہو سکتا ہے اور اسے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا واٹس ایپ کے خلاف پابندی لگائی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ واٹس ایپ کو بھارت کے اندر بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ واٹس ایپ بھارت کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، 48 کروڑ سے زائد صارفین ہیں واٹس ایپ کے بھارت کے اندر، اور 22 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری واٹس ایپ نے، فیس بک نے بھارت کے اندر کر رکھی ہے۔ اس سرمایہ کاری کے ڈوبنے کا بھی خطرہ ہے، اور واٹس ایپ کی جانب سے باقاعدہ بھارت کے بڑے بڑے اخبارات کے اندر، میڈیا چینلز پر باقاعدہ اشتہارات چلائے جا رہے ہیں کہ واٹس ایپ کی تازہ پالیسی سے عام لوگوں کو نقصان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر واٹس ایپ اور فیس بک کے متنازع اقدامات کی وجہ سے، متنازع پالیسی اور قوانین کی وجہ سے بیشتر دنیا کے جو صارفین ہیں واٹس ایپ اور فیس بک کو چھوڑ کر متبادل سوشل میڈیا ایپس پر اور پلیٹ فارم پر جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر ایک اور مسلمان کو ہندو لڑکی سے شادی کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندو لڑکی کو غائب کیا گیا اور پھر اسے زبردستی مسلمان بنا کر شادی کی گئی۔ حالانکہ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر مسلمان جو ہندو لڑکیاں ہیں وہ خود مسلمان ہو کر مسلمانوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں، لیکن بھارت کے اندر متنازع قوانین کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ہندوؤں کو اسلام قبول کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، ناظرین کرام ویتنام چائنا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایشیا کے اندر ویتنام چائنا کو ٹف ٹائم دے رہا ہے، بھارت کو ہرا چکا ہے۔ تجارتی اور معاشی طور پر ویتنام ایشیا کا، جنوبی ایشیا کا بڑا ملک بنتا جا رہا ہے، جہاں پر دنیا کی سب سے زیادہ جو مینوفیکچرنگ کمپنیاں ہیں وہ آ رہی ہیں اور بڑی بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ چین کو بڑا ٹف ٹائم دے رکھا ہے ویتنام نے، اور بھاری سرمایہ کاری چین کے مقابلے میں ویتنام کے اندر آ رہی ہے، اور بھارت جو چین کے متبادل کے طور پر سامنے آ رہا تھا اس کو تو ویتنام نے ہرا دیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ویتنام اور چائنا میں اب تجارتی معاشی جنگ اب بڑھتی جا رہی ہے، لیکن بھارت بھی کوشش کر رہا ہے کہ ویتنام کے ساتھ مل کر فوجی تعاون کیا جائے، تجارتی معاشی رابطے بڑھائے جائیں تاکہ دونوں مل کر چائنا کو ٹف ٹائم دے سکیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام چین سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین کے اندر انٹرنیٹ صارفین کے خلاف حکومت کی جانب سے پالیسیاں سخت کر دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کی مانیٹرنگ کی جائے کہ لوگ کس قسم کا مواد دیکھتے ہیں، اور چین کی حکومتی پالیسیوں کے خلاف تو انٹرنیٹ کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اس حوالے سے انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے چائنا پر شدید مذمت کی گئی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام امریکہ نے یونان کے ساتھ مل کر اور اسی طرح سے یونانی سائپرس کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، جو ایک طرح سے ترکی کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہیں۔ تازہ رپورٹ موصول ہو رہی ہیں کہ یونان بحر متوسط کے اندر، بحر اسود کے اندر ترکی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کر رہا ہے، اور امریکہ بھی ترکی کے خلاف پریشر اس لیے بڑھا رہا ہے تاکہ ترکی
ترکی رشیا سے S-400 میزائل سسٹم نہ خریدے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام امریکہ اور ترکی کے درمیان اب اختلافات مزید بڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی کے مفتی اعظم نے کہا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جارحانہ عزائم اور اسی طرح سے یہودیوں کے ساتھ اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات عرب ممالک کے، یہ دراصل مسجد اقصیٰ اور فلسطینیوں کے ثقافتی، تہذیبی اور معاشی حقوق پر ڈاکہ زنی ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ کو مسجد اقصیٰ کی آزادی اور فلسطینیوں کے حق میں کام کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کورونا کی ویکسین لگوا لی ہے اور جلد ترکوں کو مفت کورونا ویکسین فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترک فوجوں کی تازہ کارروائیوں کے اندر شمالی شام کے اندر اور عراق کے اندر متعدد کرد باغیوں کے ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں اور کئی کرد باغی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ فلسطین کے قیدیوں کے خلاف اسرائیلی جیلوں کے اندر دوہرا رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کورونا وبا سے متاثر فلسطینی قیدیوں کو کورونا ویکسین فراہم کی جائے اور اسرائیل دوہرے معیار روا رکھنے سے باز آ جائے۔ کہا جاتا ہے فلسطین کے قیدیوں کے خلاف متنازع ویکسین اسرائیل فراہم کر رہا ہے اور بہت سے قیدیوں کو ویکسین فراہم بھی نہیں کی جا رہی اور زبردستی لوگوں کو فلسطینیوں کو جیلوں کے اندر کورونا سے متاثر کر کے انہیں قتل کروایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایک 17 سالہ فلسطینی نوجوان کو اس جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے کہ اس نے اسرائیل کی خواتین فوجی اہلکاروں پر چیک پوسٹ پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں فلسطینیوں کے خلاف جھوٹے الزامات کے تحت اس سے پہلے بھی اسرائیل کی جارحانہ اور غاصب درندہ یہودی فوج حملے کرتی رہی ہے اور اب بھی ناظرین کرام اس شخص کو جھوٹے الزام کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مغربی علاقوں کے اندر اسرائیلیوں کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور فلسطینیوں سے علاقے چھین کر یہودی آبادکاری کے سلسلے کو دراز کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام اسرائیل کی حکومت کی جانب سے بھی باقاعدہ یہودیوں کو سپورٹ اور مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام گلف کے اندر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے جارحانہ حملوں کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر اسرائیل اور امریکہ باہری جہازوں کے ذریعے سے ایران کو کاؤنٹر کر رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ باقاعدہ جو امریکہ کا باہری جہاز ہے وہ ایرانی باہری جہازوں کے بہت قریب آ چکا ہے اور گلف کے اندر خلیج فارس کے اندر خلیج عربی کے اندر حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیل کے شام کے اندر ایرانی جنگجوؤں پر حملے ہوئے۔ فاطمیون برگیڈ جو ایران نواز مسلح پراکسی وار تنظیم ہے اس کے متعدد کارندے ہلاک ہوئے ہیں، لیکن فاطمیون برگیڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے کارندوں کو ہلاک نہیں کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل دراصل ایران کے کندھوں پر سوار ہو کر شام کے اندر نہتے شامی مسلمانوں پر حملے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف مزید پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور کورونا ویکسین کے لیے جو مختلف ادویات ایران حاصل کر رہا ہے اس پر بھی امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام سعودی عرب، رشیا اور اسی طرح سے میکسیکو سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات ہوئی ہے اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے روس پر پریشر ڈالا ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ کے اندر گلف کے اندر حالات کو خراب کر رہا ہے، لہٰذا روس اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور ایران کے خلاف پابندیاں عائد کروائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ روس اور سعودی عرب کے درمیان گیس کے معاملات پر ازسرنو مذاکرات بحال ہو چکے ہیں اور پیٹرول کے معاملات میں بھی سعودی عرب اور روس کا اختلاف ہے۔ اوپیک ممالک کے اندر رشیا بھی شامل ہے اور سعودی عرب بھی، اور پیٹرول روزانہ کی بنیاد پر کون زیادہ نکالے اور کون زیادہ فروخت کرے اس حوالے سے شدید اختلافات جاری رہے ہیں۔ ان اختلافات کو ختم کرنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر میکسیکو کی جانب سے سال 2023 تک 200 سے زائد سینماؤں کو
یا آپ کہہ سکتے ہیں فلمیں دیکھنے والے گھروں کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایک اسلامی ملک ہے جہاں پر اسلام کا قلعہ ہے، مقدس ترین مقامات ہیں، وہاں پر 200 سے زائد سینماؤں کا کھلنا روشن خیالی کی بڑی علامت ہے، اسلامی قوانین کی خاتمے کی طرف پیش قدمی ہے۔ اس سے سعودی عرب کو باز رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے سعودی عرب کی دنیا بھر کے اندر بالخصوص اسلامی ممالک کے اندر اہمیت ختم ہو جائے گی۔ آگے بڑھنے سے کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے اختلافات کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، ریسرچ رپورٹ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے، تجارتی تعلقات اور تجارتی جنگ کی وجہ سے 2.5 لاکھ سے زائد جو ملازمتیں ہیں وہ ختم ہوئی ہیں، نوکریاں ختم ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ناظرین کام 2.5 لاکھ سے زائد لوگوں کا روزگار چھن چکا ہے، جبکہ اربوں ڈالر کا دونوں ملکوں کو نقصان ہوا ہے۔ لہٰذا آنے والے نئے صدر کو چائنا کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے صوبہ سنکیانگ کے اندر ایغور نسل کے مسلمانوں کے خلاف چائنا کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ چائنا کی جانب سے باقاعدہ ایغور نسل کے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جس پر چین نے امریکی الزامات کی نفی کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ روس کے اندر پیوٹن کے مخالف ناولنی نامی شخص جس کو پہلے زہر دیا گیا تھا اور وہ اب جرمنی کے اندر ہے، اسے وارننگ دی گئی ہے کہ اگر وہ رشیا کے اندر آئے گا تو اسے فوری گرفتار کر لیا جائے گا۔ بھارت ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔